तलाक सुन्नत से क्या मुराद है? तलाक सुन्नत से मुराद उस तरीके से तलाक देना है जो कि किताब सुन्नत के मुताबिक। और किताब सुन्नत में तलाक का तरीका क्या बताया गया कि एक वक्त में एक ही तलाक देनी है कि जिसमें उसने बीवी से ताल्लुक कायम किया। ये भी तलाक की बिदअत है, क्योंकि हुक्म यही था कि उस तौर में तुमने अपनी बीवी को टच नहीं करना, फिर तलाक देनी। एक तो उन्होंने कहा कि जी जब कुरान ने तलाक के बारे में आयात कुरान में आई है तो कुरान ने फर्क नहीं किया तलाक सुन्नत और तलाक बिदअत का। कुरान ने कहा बस तलाक दे दी तो ठीक है, जिस तरह से भी दे दी तो आप उसको वो मान लेते हैं 3 तलाक। आप बात समझ रहे हैं? हर तोहर में एक तलाक देगा। एक तोहर में एक तलाक दी, फिर मेंसेज आए, फिर दूसरा तोहर, कम से कम 1 महीने का वक्फा डाल गया, फिर दूसरी तलाक, फिर मेंसेज आए, फिर तीसरा तोहर, फिर तीसरी मर्तबा तलाक। लेकिन हमल में तो जाहिर बात है वो मेंसेज नहीं है, पीरियड्स नहीं है, तो अब वो क्या करेगा? तो इसमें इख्तिलाफ है। तो जिन्होंने कहा कि ये तलाक वाक़ई हो जाती है, यानी 3 तलाक, एक वक्त की 3 तलाक, एक मजलिस की 3 तलाक वाक़ई हो जाती है, उसने एक वक्त में दिया यानी 3 तलाक उसने दे दी अगर, तो उसके लिए हलाल नहीं उसकी बीवी। तो कुरान ने ये नहीं कहा कि एक वक्त में दिया, 2 वक्त में दिया, 3 वक्त में दी। फुक़हा ने इस्तेदलाल की है ना, अब जारी बात इस्तेदलाल की। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये देखा कि लोग जो है वो तलाक के मामले में जल्दी कर रहे हैं, यानी तलाक को उन्होंने खेल तमाशा बना लिया, तो उन्होंने कहा इनकी सजा होनी चाहिए, इन लोगों की सजा होनी चाहिए। तो डिस्कशन में ये बात आई कि इससे बेहतर कोई सजा नहीं है कि आप उससे हक़ रुजू छीन लें। एक शख्स ने अपने मुवरिस को कत्ल कर दिया, भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया जिसका वो वारिस बन रहा था। तो अब ये जो उसका फेल है, इस फेल पे उसको पनिश करने के लिए उसी जिन्स की सजा उसके ऊपर लागू की जाती है। और वो क्या कि विरासत से वो मालूम कर दिया। जरा गरीब यही कहेगा कि भाई वो एक वक्त की 3 तलाक है तो एक ही तलाक थी, तो आपने आगे उसका निकाह कर दिया, तो आप भी तो जिना कर रहे हो, फिर खेलते रहो जिना जिना। और क्या है, हमारे पास भी लोग घूम फिर के आ जाते हैं ये तलाक सलासा का मसला लेके हैं। तो एजुकेशन तो है कोई नहीं, लोग एक वक्त में 3 तलाकें दे देते हैं, बाद में फिर वो पता चलता है भाई ये तो शऊरी फैसला तो होता कोई नहीं, सीधी सी बात है, गुस्सा उतारते हैं बस। वो गुस्सा भी कोई 1-8 घंटे का ही होता है, बाद में जब जज्बात में ठहराव पैदा हो जाता है तो फिर इंसान को एहसास होता है कि गलती की। हफीक हनफी में ये मसला बड़ा मतलब गंभीर था ना कि एक औरत का शोहर जो है वो बेखबर हो जाए, मफकूद अल खबर उसको कहते हैं, तो वो बीवी कितना अर्सा इंतजार करे, 90-95 साल, फिर उसके बाद शादी करे, उसके बाद बेचारी ने क्या शादी करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरेटिव फिक्र में हम तलाक के चैप्टर का मुताला कर रहे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है तलाक सुन्नत और तलाक बिदअत। तो तलाक सुन्नत से क्या मुराद है? तलाक सुन्नत से मुराद उस तरीके से तलाक देना है जो कि किताब व सुन्नत के मुताबिक। और किताब व सुन्नत में तलाक का तरीका क्या बताया गया कि एक वक्त में एक ही तलाक देनी है और तोहर की हालत में देनी है, उस तोहर में कि जिससे बीवी से ताल्लुक़ कायम न किया हो। कुरान में तलाक मरतान, तलाक 2 मरतबा है। इस 2 मरतबा की तशरीह ये की जाती है कि बारी बारी है, एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा, यानी एक वक्त में एक ही है। मरतान का मतलब मर्रतन मर्रतन, बारी बारी। तलाक क्या है? बारी बारी है, एक एक करके, इकट्ठी नहीं। इसमें तो इत्तेफाक है कि तलाक का सुन्नत तरीका ये है कि एक वक्त में एक ही दी जाए, यानी इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ इसमें है कि अगर सुन्नत तरीके के मुताबिक तलाक नहीं दी, बिदी तरीके के मुताबिक तलाक दी है, तो वो तलाक वाक़ई हो जाती है कि नहीं, ये इख्तलाफ। नाफ़े हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत करते हैं कि उन्होंने यानी अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी मेंसेस में, हालत हैज़ में, रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुरहु फल युराजिह, कि अपने बेटे को यानी अब्दुल्ला को हुक्म दें कि वो रुजू करे, अपनी बीवी से क्या करे? रुजू करे, फिर उसको रोके रखे यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, फिर इसको मेंसेस आए, फिर वो पाक हो जाए, फिर उसके बाद चाहे तो उसको रोक ले और चाहे तो उसको तलाक दे दे, लेकिन छूने से पहले, टच करने से पहले। और यही वो इद्दत है जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है। वो जो सूरा तलाक की शुरू किया आयत है ना, या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना, क्या है आगे? लिइद्दतिहिन्ना, ठीक है, उन्हें उनकी इद्दत में क्या करो? तलाक दो। तो अब यहाँ कई एक चीज़ें हैं, एक तो रुजू का हुक्म दिया गया और दूसरा ये कहा गया कि वो पाक हो जाए, फिर मेंसेस आए, फिर पाक हो जाए, यानी जिस मेंसेस में तलाक दी है, जिस हैज़ में, उससे अगले तोहर में तलाक का हुक्म नहीं दिया।
بلکہ وہ طور گزر جائے، پھر اس کے بعد پھر مینسز آئیں، پھر اس کے بعد جو دوسرا طور ہے اس میں کہا کہ اس میں طلاق دے سکتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک اختلاف تو یہ ہوا کہ جس مینسز میں طلاق دی ہے اس کے بعد اس سے نیکسٹ طور میں کیا یہ طلاق سنت ہے یا بدعت ہے؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد سے ایک روایت ہے اور امام شافعی کا ایک قول ہے کہ یہ بدعت شمار نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ ممانعت کی وجہ کیا تھا؟ حیض۔ تو جیسے ہی مینسز گزر گئے تو اب اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، یعنی جس نے مینسز میں طلاق دے دی تو اب جب اس کو صحیح طریقہ سکھایا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ نیکسٹ طور میں طلاق دے سکتا ہے کہ نہیں، مینسز کے فوراً بعد طور میں۔ تو امام ابو حنیفہ اور ایک قول کے بعد امام شافعی اور ایک قول امام احمد کا ہے کہ وہ دے سکتا ہے، کیونکہ ممانعت کی وجہ مینسز تھے۔ اس حدیث میں طہور کے بعد سیکنڈ طور میں، ہاں اس حدیث میں سیکنڈ طور میں۔ تو دوسرا قول یہی ہے جو کہ امام احمد سے ہے اور امام شافعی سے بھی یہی موقف ہے کہ نہیں، نیکسٹ طور میں طلاق نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں یہی ہے کہ نیکسٹ طور گزارے، پھر اس کے بعد ایک اور مینسز گزارے، پھر اس کے بعد پھر طلاق دے۔ اس میں بہتر کون سی رائے ہے؟ پہلی طور میں دوسری؟ نہیں، دوسری والی رائے۔ حدیث کے ظاہر الفاظ تو یہی ہے نا کہ نیکسٹ طور میں طلاق نہ دے، ٹھیک ہے، یعنی خوب ٹھنڈا ہو جائے، غصہ چڑھا ہوتا ہے۔ تو طلاق بدعی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو تھا طلاق سنت۔ طلاق بدعی کسے کہتے ہیں؟ وہ طلاق جو کہ شریعت کے خلاف دی جائے، مثال کے طور پہ ایک وقت میں 3 طلاق، یعنی شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہے، تو ایک وقت میں ایک طلاق دینا یہ طلاق سنت ہے، تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ کیا ہو جائے گا؟ طلاق بدعت۔ یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ وہ چاہے اکٹھی دے چاہے ایک ایک کر کے دے، یعنی بعض اوقات یوں کہہ دیتا ہے نا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، ایک لفظ میں 3 طلاق، اور ایک یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق 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 دیتا ہوں، 3 دفعہ بولا، تو دونوں صورتوں میں کیا بدعت ہے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زائد طلاق دے، اور دوسری کیا ہے؟ حیض یا نفاس کی حالت میں طلاق دے، تو یہ بھی طلاق بدعت ہے، کیونکہ حیض میں اور نفاس کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا۔ طہور میں طلاق کا حکم ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا طہور میں طلاق کا حکم ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اس طہور میں طلاق دے کہ جس میں اس نے بیوی سے تعلق قائم کیا ہو، یہ بھی طلاق بدعت ہے، کیونکہ حکم یہی تھا کہ اس طہور میں تم نے اپنی بیوی کو ٹچ نہیں کرنا، پھر طلاق دینی، یعنی بیوی کی طرف اس کی جو رغبت ہے وہ مکمل طور موجود ہو، اس کے بعد اس کا جو فیصلہ ہے وہ شعوری فیصلہ ہوگا۔ جی سر پہلی طور کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، دوسری طور تک انتظار کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ٹھنڈا ہو جائے، دماغ ہی اتنا ہائپر ہے، اب نہیں ٹھنڈا ہوتا، ٹائم یہی ہے، اور کیا ہے ٹائم۔ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طلاق بدعی کیا حرام ہے، لیکن اختلاف کس میں ہو گیا کہ طلاق بدعی واقع ہوتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا قول یہ ہے جو کہ جمہور علماء کا کہ طلاق بدعی واقع ہو جاتی ہے، سنت طلاق میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، طلاق بدعت ہوتی ہے کہ نہیں، جمہور کا موقف کیا ہے کہ ہو جاتی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جب قرآن نے طلاق کے بارے میں آیات قرآن میں آئی ہیں تو قرآن نے فرق نہیں کیا طلاق سنت اور طلاق بدعت کا، قرآن نے کہا بس طلاق دے دی تو بس ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی دے دی، مطلب انہوں نے ایک عمومی سے استدلال کر لیا۔ دوسرا انہوں نے استدلال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب آپ کے پاس ان کا کیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا رجوع کا، تو وہ رجوع کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ رجوع تبھی ہو سکتا ہے جب طلاق ہوئی، تو انہوں نے اس طلاق کو کنسیڈر کیا۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جہاں بھی طلاق کا حکم ہے تو اس سے مراد سنت طلاق ہے، شرعی طریقے کے مطابق طلاق ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے طلاق۔
مطلب جیسے قرآن میں جہاں پہ بھی نماز کا حکم ہے تو کیا مراد ہوتی ہے؟ شرعی طریقے کے مطابق نماز، نہ کہ ویسے جیسے آپ چاہیں۔ تو انہوں نے استدلال کیا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، کہ شرعی طریقے کے مطابق طلاق دو، اور شرعی طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اسی آیت کی تشریح کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، اسی آیت کی تشریح میں کہا کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے طہر میں طلاق دو جس میں تم نے اس سے تعلق قائم نہ کیا ہو۔ تو یہ شرعی طریقہ ہے۔ اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو وہ کنسیڈر کی گئی، وہ طلاق کیا ہوئی؟ کنسیڈر کی گئی، لیکن اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ کس نے کنسیڈر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیڈر کی یا خود یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ تو اس لیے علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پہ اس کو طلاق کنسیڈر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کی کہ یہ طلاق ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا کہا تو رجوع سے مراد اصطلاحی معنی میں رجوع نہیں تھا کہ طلاق ہو گئی ہے اس طلاق سے رجوع کرو، نہیں، اصطلاحی معنی میں رجوع نہیں تھا، بلکہ لغوی معنی میں رجوع مراد تھا، ٹھیک ہے، کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرو، یعنی نیکسٹ طور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، پھر نیکسٹ طور آئے اور اس میں تعلق قائم نہ کرو اور پھر اس کو کیا کرو؟ طلاق دو۔ یعنی وہ مینسز میں جو غلطی ہوئی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے اپنے تعلقات معمول پہ لے کے آؤ، پھر اس کے بعد یہ ڈیسیژن اب کرنا ہے شعور کے ساتھ کرو۔ یہی جو روایت ہے اس کے اصل میں مختلف طرق ہیں، مختلف اس کی جو اسانید ہیں، چینز ہیں، اس میں مختلف الفاظ ہیں۔ ایک جگہ پہ یہ ہیں کہ انہ طلق امرأتہ وہی حائض، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرا شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو کنسیڈر نہیں کیا، ولم یرا شیئا، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ طلاق بدعت کو نہیں مانتے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق کو کنسیڈر نہیں کیا۔ تو علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ حیض اور مینسس کی اور نفاس کی طلاق کو نہیں مانتی۔ اصل میں طلاق بدعت میں پھر تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے۔ طلاق بدعت کو تو ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں مانتی، لیکن یہ طلاق بدعت ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے شیخ بن باز علیہ رحمہ، اب وہ حیض کی طلاق کو کہتے ہیں یہ طلاق بدعت ہے، نہیں مانتے، لیکن ایک وقت کی جو 3 طلاقیں ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فیصلہ دیا تھا وہ طلاق بدعت نہیں ہے، تو آپ اس کو وہ مان لیتے ہیں 3 طلاق۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بڑی تعداد ایسی تو موجود ہے جو کہتی ہے کہ جی طلاق بدعت واقع نہیں ہوتی، لیکن طلاق بدعت ہے کیا، اس میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کون سی صورت طلاق بدعت میں شامل ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو حیض کی طلاق کو اور نفاس کی طلاق کو علماء کی ایک بڑی تعداد نے شمار نہیں کیا، اسی وجہ سے کہ یہ طلاق بدعت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنی بیوی سے رجوع کرو اور اس کو 1 طلاق شمار کرو، لیکن اس کی سندیں کافی کمزور ہیں، مجہول راوی ہیں، یہ بعض اسانید میں کذاب راوی بھی ہیں۔ اصل میں ہوتی ایک روایت تھی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، بعد میں جب اختلاف ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، ایک آدھ لفظ ہی ڈالنا ہے نا اس میں، آپ نے روایت تو پوری موجود ہے، چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے تو مسئلہ نہیں نکل رہا، مرہ فلیراج، کہ آپ حکم دیں اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی سے کیا کرے، رجوع کرے۔ اب اس میں جب اختلاف ہو گیا اس نے کہا ایک لفظ ہی تو ڈالنا ہے، رجوع میں کسی نے لغوی رجوع لے لیا، کسی نے اصطلاحی لے لیا، اب بات تو جا ہی نہیں رہی، تو ایک لفظ ہی تو ڈالنا ہے کہ اصطلاحی رجوع بنا دیں، تو ساتھ میں ڈال دیا کہ اس کو 1 طلاق شمار کر دو۔ تو وہ حدیث کے اندر ایک لفظ ڈالنا کوئی بڑا مشکل بات نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے امام ابن قیم علیہ رحمہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ جو اس قسم کے الفاظ، یہ جو اضافے آ رہے ہیں نا، یہ اضافے، یہ کذاب راویوں کے، مجہول راویوں کے اضافے، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو، اور یہ ہو جاتا ہے۔ تو طلاق بدعت جو ہے وہ حرام ہے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ جس چیز میں اختلاف ہے وہ اس کے وقوع پر ہے کہ وہ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جنہوں نے کہا واقع ہوگی
انہوں نے بھی استدلال کیا تقریباً انہی آیات اور روایات سے کہ جن سے دوسرے گروہوں نے استدلال کیا تھا. ٹھیک ہے, کوئی رجوع کو اصطلاحی معنی میں لے رہا ہے, کوئی لغوی معنی میں لے رہا ہے. نہیں, طلاق نہیں ہوتی, مینسز کی طلاق نہیں ہوتی, طلاق بدعت ہی بلکہ نہیں ہوتی. یہی قول ٹھیک ہے. یہ جو روایت ہے نا, یہ بہت اہم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عمل کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے, ہماری سٹیمپ نہیں ہے, وہ مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے. اگر تو فریق مخالف یہ مان لینا کہ نہیں یہ سنت ہے, پھر اور بات ہے. اب جب فریق مخالف بھی یہ کہہ رہے کہ یہ بدعت ہے, مان رہا ہے کہ یہ بدعت ہے, اب وہ کہتا ہے نہیں بدعت جو ہے وہ ایکسیپٹڈ بھی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ یہ مانتے ہو کہ یہ بدعت ہے اور پھر آپ کہتے ہو جی یہ ایکسیپٹڈ ہے دین میں, تو بدعت کے بارے میں ساری روایات کہاں جائیں گی اس کے مردود ہونے کے بارے میں؟ یا تو وہ کہنا نہیں یہ بدعت ہی نہیں ہے, ہم اس کو بدعت مانتے ہی نہیں. چلیں وہ بات پھر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز کو بدعت ماننے کے بعد آپ یہ سٹانس لیں کہ بدعت دین میں قابل قبول ہے اور ہمارا دین بدعت کا اعتبار کرتا ہے, تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. کیونکہ روایات واضح طور پہ کہتی ہیں کہ بدعت کیا ہے, اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدعت کا مطلب یہی ہے نا, بدعت کہتے کس کو ہے؟ سیدھی سی بات ہے, جو دین میں اضافہ ہے, دین پر اضافہ ہے. اب دین پہ اضافے کو ہم کیسے دین بنا لیں؟ دین میں اضافے کو ہم کیسے دین بنا لیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی طلاق بدعت واقع نہیں ہوتی, ان میں سے عبداللہ بن عمر, ان سے بعض فتاوی مروی ہیں. سعید بن مسیب, طاؤس یعنی تابعین میں سے ہیں. اسی طرح ابو قلابہ, خلاص بن عمر, اور حنابلہ میں سے ابن عقیل, جو اہل تشیع کے ائمہ ہیں وہ بھی طلاق بدعت کے قائل نہیں ہیں. ظاہریہ, اہل و ظاہر کا بھی موقف یہ ہے طلاق بدعت نہیں ہوتی. امام احمد سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ طلاق بدعت نہیں ہوتی, اور ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا. یعنی ایک جماعت علماء کی اس کی قائل رہی ہے ہر دور میں, صحابہ سے لے کے آج تک کہ طلاق بدعت واقع نہیں ہوتی. میجورٹی کا موقف یہی رہا ہے کہ طلاق بدعت واقع ہو جاتی ہے. اس میں پھر آگے تفصیل ہے, کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ شرعاً واقع کر دیتے ہیں اور کچھ اس کو قضاءً واقع کرتے ہیں, یعنی سزا کے طور پہ. حاملہ کی طلاق, یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے, اس میں ایک جگہ پہ الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ عنہ کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے, پھر جب وہ پاک ہو جائے تو اس کو کیا کرے, طلاق دے, یا وہ حاملہ بھی ہو تو پھر بھی طلاق دے سکتا ہے. چونکہ پریگننسی میں تو ظاہری بات ہے عورت پاک ہے نا, پریگننسی کے بعد تو مینسز اس کے ختم ہو جاتے ہیں, تو اب وہ پاکی کی حالت میں ہے. تو جب وہ حاملہ ہے تو پھر تو اس کو کسی بھی وقت میں طلاق دے سکتا ہے, کیونکہ وہ پاکی کی حالت میں ہے. تو اصل چیز کیا ہے, پاکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حالت حمل میں وہ 3 طلاقیں کیسے دے گا؟ یعنی ویسے تو طریقہ یہ ہے نا کہ ہر طہر میں 1 طلاق دے گا, ٹھیک ہے, ہر طہر میں 1 طلاق دے گا. ایک طہر میں 1 طلاق دی, پھر مینسز آئے, پھر دوسرا طہر کم از کم 1 مہینے کا وقفہ ڈال گیا, پھر دوسری طلاق, پھر مینسز آئے, پھر تیسرا طہر, پھر تیسری مرتبہ طلاق. لیکن حمل میں تو ظاہری بات ہے وہ مینسز نہیں ہے, پیریڈز نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کا کہنا یہ ہے کہ 1 مہینے کے وقفے سے طلاق دے گا. یعنی اگر اس نے 3 طلاق دینی ہے تو حالت حمل میں 1 مہینے کا وقفہ ڈالے گا, جیسے وہاں پہ ایک وقفہ تھا, ایک علامتی وقفہ ڈال لے گا. امام محمد کا قول یہ ہے کہ نہیں, 1 ہی طلاق دے گا, اس سے زیادہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں. یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ حالت حمل میں اگر اس نے طلاق دینی ہے تو 1 ہی دے گا, بس رجوع نہ کرے. جب رجوع نہیں کرے گا تو وضع حمل کے بعد کیا ہوا, وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی, علیحدہ ہو جائے گی. اس کی عدت اس کا
ہاں حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ اس کا حمل ہے، 8 ماہ بعد ہو، ٹھیک ہے، 9 ماہ بعد ہو، 4 ماہ بعد ہو، 1 دن بعد ہو، اس کے ساتھ اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ طلاقوں کی تعداد، ہاں وضع حمل کے بعد اب دیکھیں نا، طلاق تو وہ بائن ہو جائے گی نا، وہ ہم آگے چل کے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، تو اب دوبارہ اس کو نکاح کرنا پڑے گا، رجوع نہیں کر سکتا، حمل کے دوران رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو رجوع جو ہے وہ عدت کے دوران ہوتا ہے، تو حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، تو عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، جیسی عدت ختم ہوئی تو ایک طلاق سے بھی کیا ہے؟ جدائی ہو گئی، سپریشن ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، تو اب دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں گے۔ تو ایک وقت میں جو مطلب ایک آپ کہہ لیں شوہر کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ 3 طلاق کا اختیار ہوتا ہے، 3 سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا، ایک بات تو یہ ہوگی، اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق کا اختیار ہے، ایک سے زیادہ کا اختیار ہی۔ یہ محبوب بن لبید سے روایت لے کے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ایک شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کو کھیل تماشا بنا لیا گیا۔ یہاں تک ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو وہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بات دوسری روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ واللہ عالم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، اب ظاہری بات ہے حلال چیز کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوں گے اس طرح سے، حرام کے اوپر ہی غصے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حرام کام ہے، ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ حرام کام ہے۔ خیر اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں یہ حرام کام ہے، اسے لاگو کرنا یہ مناسب نہیں لگتا جی۔ مگر یہاں جو فقہ دوسرا جو انہوں نے استدلال کیا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، مرتن بعد مرتن، ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ، تو جنہوں نے کہا کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے یعنی 3 طلاق، ایک وقت کی 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو انہوں نے ایک تو ہم نے کہا تھا یہ طلاق کی آیات سے استدلال کیا، فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ تو نہیں نہ کہا کہ اس نے ایک وقت میں دیا یعنی 3 طلاق اس نے دے دی اگر تو اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کی بیوی، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک وقت میں دی یا 2 وقت میں دی یا 3 وقت میں دی، تو اس طرح ان آیات کے ظاہر سے انہوں نے کیا کیا؟ استدلال کر لیا۔ دوسرا حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، جی مثال کے طور پہ یہ قرآن کی آیت ہے نا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر اس شوہر نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، تو یہ تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے 2 طلاق کی بات گزر چکی ہے، جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے سورہ بقرہ میں، تو 2 طلاق کی بات گزر چکی ہے، تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو اب اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں۔ یہاں سے انہوں نے ظاہر سے استدلال کر دیا، قرآن نے یہاں پہ یہ تو نہیں نہ کہا کہ یہ جو تیسری مرتبہ کی جو طلاق ہے یہ ایک ساتھ ہی دی تھی، پہلی دوسری کے ساتھ ہی تیسری دی تھی یا علیحدہ علیحدہ دی تھی، حالانکہ قرآن کا جو کانٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ دی، کانٹیکس میں یہ بات موجود ہے۔ اب طلاق و مرتان کے بعد یہ ہے نا، طلاق ایک مرتبہ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ، پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ دے دی تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، کانٹیکس تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس کے ظاہر سے استدلال کر رہے ہیں کہ کانٹیکس تو ہے لیکن لفظوں میں سے نکال کے دکھاؤ نا، تو وہ اس طرح سے استدلال کر لیتے ہیں۔ سہل بن سعد کی ایک روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ بنو اجلان کی ایک شخص نے اپنی بیوی سے لیان کیا، لیان تو سمجھتے ہیں نا، مطلب بیوی کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی زنا کی، اب گواہ نہیں تھے تو اب اس نے اس پہ قسمیں کھائیں، تو اب اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو اب روک لوں نا، اب میں نے اس کے خلاف اب اتنی قسمیں کھا لی ہیں تو اب تو میں اپنی جان پہ ظلم کروں گا، اس کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یہ طلاق یہ طلاق یہ طلاق، اس سے انہوں نے استدلال کیا، لیکن وہ دوسرے کہتے ہیں جی روایتی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں مسند احمد کی روایت، ہاں بخاری میں بھی الفاظ ہوں گے، بخاری میں بھی اس قسم کے الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے۔
تو کچھ اس کے طرق ایسے ہیں کہ جو صحت کے ساتھ بھی مروی ہیں، اس کی پھر وہ تعویل کرتے ہیں، اس کی وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیڈر کیا کہ نہیں کیا، یہ ہمیں اس روایت سے معلوم نہیں ہوتا، یہ اس شخص کا فعل ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 3 طلاق کے اوپر کیا کیا، غصے کا اظہار کیا۔ ایک اور روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی، عبادہ بن سامت سے، ایک درمیان میں تو یہ وہی حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی جو روایتیں ہیں اس کی سند پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر والی جو روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی جبکہ وہ مینسز میں تھیں، پھر انہوں نے اس کو 2 طلاقیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابن عمر، اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم نہیں دیا، تم نے سنت کی خلاف ورزی کی۔ سنت کیا ہے کہ طہر کے اندر طلاق دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا کہا، میں نے رجوع کر لیا۔ پھر آپ نے کہا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو اب اس کو طلاق دو یا اس کو روک رکھو۔ تو میں نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دوں تو کیا وہ میرے لیے حلال ہوگی؟ کیا میں اسے رجوع کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو اس سے جدا ہو جائے گی۔ یہ روایت کی سند کیا کہہ رہے ہیں؟ ضعیف۔ ہاں، تو اس روایت کی سند میں بھی کیا ہے؟ کلام ہے۔ وہی اصل میں بیسیکلی روایت تو حضرت عبداللہ بن عمر والی ایک واقعہ ہوا ہے نا، تو اب اس میں اضافے ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت اضافے ہو جاتے ہیں اس میں، وہ اتنی ورائٹی ہے ان اضافوں میں کہ وہ اس طرف بھی جا رہے ہیں اس طرف بھی جا رہے ہیں، یہ چیز نا مشکوک بنا دیتی ہے اس امر کو۔ مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے عبادہ بن سامت سے کہ وہ یہ کہتے ہیں میرے دادا نے اپنی ایک بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی، 1000 طلاق دے دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیرا دادا جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں، اس کو صرف 3 کا حق تھا، باقی جو 997 ہیں، 997، تو یہ عدوان اور ظلم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 3 سے وہ علیحدہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے زیادہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سنت پر اضافہ ہے اور اس کی گردن کے اوپر گناہ ہے۔ اس روایت کو کیا کہا انہوں نے؟ ضعیف جداً۔ تو بہرحال اس قسم کی روایتیں ہیں، وہ فقہاء نے استدلال کی ہے نا، اب ظاہری بات ہے استدلال کی، تو جب وہ استدلال کرتے ہیں تو پھر وہ ضعیف روایت سے بھی استدلال کر لیتے ہیں نا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک موقف بن گیا، تو اب اس موقف کے حق میں آپ کو ضعیف روایت بھی ملتی ہے تو آپ استدلال کرتے ہیں، یہ تو ہے، یہ تو آپ کو فقہ میں نظر آئے گا، تو بہت زیادہ ہے۔ جی نہیں، وہ اس طرح سے وہ 1000 دفعہ نہیں دیتے تھے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں 1000 طلاقیں دی، اس طرح سے، ہاں ایک جملے کہہ دیتے، میں تمہیں 100 طلاقیں دی، اس طرح سے کہہ دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع خلافت کے زمانے میں جو 3 طلاق تھی وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع خلافت کے 2 سال میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ پھر معاملہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشاورت کی اور کہا کہ لوگ طلاق دینے میں جلدی کر رہے ہیں، تو اب جو ایک وقت میں 3 طلاق دے گا تو ہم اس کے اوپر 3 ہی نافذ کر دیں گے، تو انہوں نے پھر 3 نافذ کر دی۔ اب یہ بہت واضح روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو سب بھی صحیح مانتے ہیں، یہ بنیادی روایت ہے جو محل اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں یہ روایت ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثوں کے مقابلے میں یہ روایت ہے،
عمر فاروق کا فتویٰ ہے، تو اس کی حیثیت اس کے معاملے میں کیا ہوگی؟ وہ اصل میں تعبیروں میں اختلاف ہو گیا نا. اب جمہور یا میجارٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے وہ جو مشاورت کی تھی، اس مشاورت میں کوئی ناسخ سامنے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو منسوخ نہیں کر سکتے. یہ بات تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل یہی تھا کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے کا عمل بھی یہی تھا کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی جاری رہا. پھر اچانک کسی صحابی سے یہ بات سامنے آ گئی کہ نہیں، شروع میں یہ عمل تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم جاری کر دیا تھا. تو یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس مجلس شورا میں سامنے آ گیا. دلیل کوئی نہیں، ایک ازمپشن ہے، حسن ظن ہے. اس نے ظن کے جی اس نے ظن کے عوض پوری امت مسلمہ کو جو ہے نا سفر کر رہی. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو منسوخ کریں. ان کے سامنے کوئی ناسخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آئی ہوگی، جس کو سامنے رکھتی انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا. یعنی انہوں نے اس کی یوں تعبیر کر لی جمہور فقہا نے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، خود حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاق ایک تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا کہ ہم اس کو جاری کر دیتے ہیں 3 طلاق، یہ الفاظ کے ہیں فلو امزینا علیہم، کاش کہ ہم اس کو کیا کریں، ان پہ جاری کر دیں. اب شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کاش نہیں بولا جاتا، تو یہ انتظامی مسئلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتظامی طور پہ ان کے اوپر وہ 3 طلاق لاگو کی. اچھا، اس کو انہوں نے تھوڑا اور گہرائی میں جا کے کھولا. جیسے ہمارے صدارتی آرڈیننس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صدارتی آرڈیننس بیسیکلی لا نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا. ایک عبوری دور کے لیے ایک فوری طور پہ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک آرڈیننس پاس کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ طلاق کے معاملے میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی طلاق کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا، تو انہوں نے کہا ان کی سزا ہونی چاہیے، ان لوگوں کی سزا ہونی چاہیے. تو ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ اس سے بہتر کوئی سزا نہیں ہے کہ آپ اس سے حق رجوع چھین لیں. ایک وقت میں اس نے 3 طلاق دی، 3 طلاق ایک ہی ہے، اس کے بعد اس کو رجوع کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں تجھے رجوع نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہیں بیوی سے رجوع نہیں کرنے دیں گے، یہ تمہاری سزا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے شریعت کو کھیل تماشا بنایا. اب شریعت کو کھیل تماشا بنانے کا، اب دیکھیں نا وہاں پہ بھی یہ بات آ رہی تھی نا کہ کیا قتل کر دوں. تو بہت امکان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ الفاظ ہوں. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اس قسم کے الفاظ بول دیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے جب یہ دیکھا دوبارہ کہ یہ لوگ تو اب اس سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے بطور سزا، یعنی جیسا جرم تھا اسی جنس سے سزا نافذ کر دی کہ تبھی لوگ باز آئیں گے. تو اب جب اس کا حق رجوع چھن گیا تو جیسی عدت گزری وہ عورت اس سے کیا ہو گئی، جدا ہو گئی، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو طلاق کو لاگو کر دیا. اس کو انہوں نے، اس بات کو، یعنی اس پروسیجر کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طلاق کو لاگو کر دیا. جو ایک وقت کی 3 طلاق تھی، کنسیڈر اس کو ایک ہی کیا، لیکن لاگو اس کو اس طرح سے کیا کہ وہ امپلیمنٹیشن میں 3 بن گئی. یعنی ان کا اثر جو ہے وہ وہی تھا جو 3 کا اثر تھا، سپریشن، جدائی. یہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے انٹرپریٹیشن کی. اسلام پر اس میں کیا کہتے ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر حضرت عثمان نہیں جاتے تو اس سے نل اینڈ وائڈ کر سکتے تھے. جی بالکل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، کنٹینیو رکھا. تو کیا اس دور میں اگر کوئی عالم یا فتویٰ دینے والے اگر اس سے نل اینڈ وائڈ کر دیں تو، اور وہ اس کو 1 ہی کنسیڈر کریں؟ کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے، اکثر و بیشتر جو مسلم کنٹریز ہیں، سیریا، ایجپٹ اور اسی طرح سے پاکستان، اکثر بیشتر مسلم کنٹریز میں ابن تیمیہ کے فتوے کے مطابق یہ لیجسلیشن ہے. 3 طلاق کو قانون میں ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلے کا حل ہی کوئی نہیں ہو.
دوسری کوئی رائے اپلیکیبل ہی نہیں ہے. عملاً یہی چل رہا ہے. آپ کوئی بھی قانون اٹھا کے دیکھ لیں، اکثر و بیشتر مشرق سے مغرب تک یہی قانون چل رہا ہے. باقی وہاں کے علماء کے فتاویٰ وہ ٹھیک ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. لیجسلیشن میں یہی چلتا ہے. میں نے صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے علیہ رحمہ، ایک مجلس کی 3 طلاق، تو اس میں انہوں نے کافی سارے ممالک کا تذکرہ کیا جہاں ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے. مصر میں تو تقریباً 1911 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اور 4 فقہوں کی وہ کمیٹی تھی، کوئی 11 علماء کی کمیٹی تھی. اس میں حنبلی، شافعی، مالکی اور یہ 4 تھے، حنفی بھی تھے. ٹھیک ہے، 4 نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ قانون اس کے علاوہ نہیں چلے گا، اور ابن تیمیہ کے قول پہ فتویٰ دے دیا. جو جامع ازہر کی کمیٹی تھی، تو مصر میں تو اس وقت سے تو یہ معاملہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. ابھی بھی پاکستانی قانون کے تحت بھی اگر مطلب کہیں واقع ہوتی بھی ہیں 3 طلاق ایک مجلس سے واقع ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی جو فارمل ڈاکومنٹس وغیرہ تھے ان میں وہ سنگل کر کے ہاں، پاکستانی قانون میں تو خیر انہوں نے بہت ہی اس کو کھچڑی بنا دی ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں بھی وہ ایک وقت میں 3 طلاقیں، وہ 3 اس کو نہیں کرتے. سر یہ مطلب لیجسلیٹو مسئلہ ہے یا پھر شریعت کا مسئلہ ہے؟ کون سا؟ یہی طلاق 3 ہوں گی یا 1 ہوں گی؟ دیکھیں، طلاق 1 یا 3 ہونا یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا، لیکن سزا کا مسئلہ تو انتظامی مسئلہ ہے. وہ تو حکمران کا مسئلہ ہے نا، کسی کو کیا سزا دینی ہے اس کے جرم کی. ڈاکٹر صاحب کی ہر سچویشن پہ ڈفرینٹ میں فتویٰ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر بہت شدت ہے تو اس کے مطابق پھر طلاق ہو بھی سکتی تھی، ٹھیک ہے. یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آئی. مطلب فار ایگزامپل کہ اگر لوگ بار بار اسی طرح ہی عمل کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو انتظامی طور پر لاگو کیا جا سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ انتظامی طور پہ اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی کہ آپ اس سے حق کے رجوع چھین رہے ہیں، آپ شرع نہیں بدل رہے. یہ تبدیلی شرع کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صلی نے اس کو 1 کنسیڈر کیا تو اب آپ کہیں کہ آپ اس کو 3 کنسیڈر کریں گے. اگر آپ اس کو 3 کنسیڈر کریں گے تو یہ تبدیلی شرع ہے، اور تبدیلی شرع کا اختیار نہیں ہے امتی کو. لیکن ہم نے لاسٹ کلاس میں ایک اور پوائنٹ بھی دیکھا تھا کہ زبردستی کی جو طلاق دلوائی جاتی ہے اس کو بھی ہم نے کہا کہ کنسیڈر نہیں ہم کریں گے. یہ اس سے تک فال نہیں کرتے. نہیں، یہ طلاق نہیں ہے نا، یہ طلاق نہیں ہے، یہ حق رجوع جو ہے وہ چھینا گیا. اس کو بطور سزا چھینا گیا نا، آپ بات سمجھیں نا. اس نے ایک جرم دیا نا، ایک ہے کسی کا حق جو ہے وہ بلا وجہ چھین لینا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو پنش کرتے ہوئے آپ اس سے اس کا حق چھین لیں. جیسے موانع کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا. موانع میں کیا ہے؟ موانع میں یہی تو بحث ہے کہ ایک بندے نے ایک جرم کیا، ایک شخص نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جس کا وہ وارث بن رہا تھا. تو اب یہ جو اس کا فعل ہے، اس فعل پہ اس کو پنش کرنے کے لیے اسی جنس کی سزا اس کے اوپر لاگو کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وراثت سے وہ محروم کر دیا گیا. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے سزا، وہ تو سزا شریک ہوتی ہے دلیل کے ساتھ نص سے. قیاس کی بات میں یہی تو پڑھیں گے کہ جو نص میں آ چکا اس کو آپ آگے پھیلا سکتے ہیں کہ نہیں، یا آپ نے صرف نص تک ہی محدود رہنا ہے. تو اصول فقہ کی آخری باتیں یہی تو ہیں. یہ تو ایسی ہے نا، شراب کی حرمت تو نص میں آ گئی، اب چرس کہاں سے حرام ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ایسے نہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہی نا، وہ آگے ہم دیکھیں گے نا، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوتی ہے. قیاس، کبھی مصلحت، کبھی اور بہت ساری بنیادیں جس کی وجہ سے حکم جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. سر اس کو کنکلیوڈ کر دیں پلیز یہ ڈسکشن. عمر کا کال ابھی بات آگے آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے نا، وہ اس میں یہی ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی رائے اور اسی طرح ابن قیم علیہ رحمہ کی رائے یہی ہے کہ یہ بیسیکلی قضاءً تھا، دیانتاً نہیں تھا، بطور دین نہیں انہوں نے نافذ کیا اس کو. قضاءً ان کی ایک ججمنٹ تھی. ہمارے عدالتی نظیر ہے نا، جج ایک فیصلہ کرتا ہے تو جج کا فیصلہ بھی دوسری جو
مطلب سپریم کورٹ کا جج ایک فیصلہ کرے گا نا، تو جج کا فیصلہ قانون نہیں ہے، قانون وہی ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا، ایسا ہی ہے نا، اس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں وہ بڑی عدالتوں کے جج کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو بطور نظیر پریسیڈنٹ کے لیتی ہیں، یعنی اپنے فیصلوں میں۔ مطلب کوئی جج جو ہے، ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ سکتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے جج نے اس قسم کے مسئلے میں یہ فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ لیتے ہیں، اگرچہ وہ سپریم کورٹ کے جج کا فیصلہ وہ قانون نہیں، قانون تو نفی تلی عبارت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو فیصلہ تھا یہ قضاءً تھا، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے، انتظامی فیصلہ تھا، اور انہوں نے بھی 3 طلاق کو لاگو اس طرح سے نہیں کیا کہ ایک وقت کی 3 طلاق کو 3 بنا دیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اس طرح سے اس کو لاگو کیا کہ اس کو رجوع نہیں کرنے دیا، اور عملاً وہ کیا ہو گئی، 3 بن گئی، یعنی اپنے اثر اور اپنے نتیجے کے اعتبار سے۔ یہ چیز کلچر تو بہت عام تھا نا یار، غصے کا تعلق اب مطلب علاقے سے تھوڑا ہے، صرف پٹھانوں کو تو غصہ نہیں آتا ہے نا، پنجابیوں کو بھی آتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے آج کل کیا ایک علاقے کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتے ہیں؟ یہ غصے میں طلاق دینا ایک علاقائی مسئلہ ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، کراچی والے بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں، لاہور والی گرم ہے، نہیں ایسا تو نہیں۔ دیکھیں کچھ صحابہ مطلب ابن حزم وغیرہ کو یا اور لوگوں کو اگر آپ پڑھیں تو ہر دور میں آپ کو مل جاتا ہے کہ کچھ صحابہ اختلاف کرتے رہیں، ایک چیز بطور قانون نافذ ہو جاتی ہے، کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، لیکن اپنی اجتہادی آراء جو اس سے مختلف ہوتی ہے اس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں اپنے علمی حلقوں میں۔ ہاں، آراء منقول ہے، صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، حضرت عمر کے اس فیصلے کے بعد بھی صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اس کے بعد ائمہ میں، ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو کہ 3 طلاق کو، ایک وقت کی 3 طلاق کو ایک ہی کنسیڈر کرتے رہے، اس کے بعد بھی۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی مطلب 600 سال بعد ابن تیمیہ کو خیال آ گیا رحمہ اللہ، نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں میجورٹی جو ہے، میجورٹی یہ بات ٹھیک ہے، میجورٹی ائمہ 4 میں سے، ٹھیک ہے، ان کی فقہوں کے جو فالوورز ہیں انہوں نے اس کو 3 ہی کنسیڈر کیا، میجورٹی، یہ بات ٹھیک ہے۔ سر یہاں پہ وہ حدیث مطلب ویٹ رکھتی ہوئی کہ تم پر میری اوپر راشدین کی سنت لازم ہے؟ جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاق ایک ہی مجلس میں، اور اس پہ وہ بہت ہی غمگین ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے طلاق دی؟ انہوں نے کہا جی 3۔ آپ نے فرمایا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فإنما تلک واحدہ، وہ ایک ہی ہے، تو چاہو تو اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے پھر، لیکن اس میں اصل میں جو ان کی دلیل ہے نا، وہ ایک تو صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ مضبوط روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ روایت بہت مضبوط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سال میں کیا ہے، 1 طلاق، 3 طلاق ایک ہی کنس۔ اب اس کو فریق مخالف بھی تو مان رہا ہے نا، وہ بھی جرا نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی بھی دلیل یہی ہے، مسئلہ یہ ہے، حضرت عمر کے فیصلے کو اس نے بھی دلیل بنا لی نا، اجماع بنا کے، تو اس کے لیے ماننا وہ ضروری ہے، تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ترجیح ہوگی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو۔ تو اس میں کچھ لوگ تو اس طرف چلے گئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ترجیح دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی ایسی توجیہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے وہ ٹکرائے نہ، حضرت عمر کا عمل۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی توجیہ کر دی کہ حضرت عمر کے قول کے مطابق ہو جائے، یہ دوسری اپروچ تھی۔ تو جی اس طرح سے کیا کر دی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو منسوخ کر دیا اپنی اس بات کو، اور وہ لیکن لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ سر ایک آدمی اگر اسٹریٹ فارورڈ کہہ دے کہ میں یہ حضرت عمر فاروق کا یہ
فیصلہ نہیں مانتا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان رہا ہوں، اس کے متعلق کیا ہوگا؟ یہ آگے پڑھیں اس کے مطابق تو کوئی حنفی بتائے گا آپ کو حکم، وہ یہی کہے گا بھئی اسلام سے تو آپ خارج ہو گئے. نہیں، میں حنفی سے نہیں بات کر رہا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہمارے یہاں لوگ جذباتی بہت ہیں، بہت زیادہ. اب حالانکہ بہت سمجھدار ہے یہ مفتی طارق مسعود صاحب، یہ بھی نکاح طلاق کے مسائل میں جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ سارے زنا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ایسی باتوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، جذباتی باتیں. پھر دوسرا فریق بھی یہی فتویٰ دینا شروع کر دے گا. دوسرا فریق بھی یہی کہے گا کہ بھائی وہ ایک وقت کی 3 طلاقیں تو ایک ہی طلاق تھی، تو آپ نے آگے اس کا نکاح کر دیا تو آپ بھی تو زنا کر رہے ہو. پھر کھیلتے رہو زنا، اور کیا ہے، ایک دوسرے پہ کوڑے مارتے رہو، بس حکومت کا انتظار کرو. اس طرح علمی مسائل جن میں اختلاف ہوتا ہے وہاں اصل میں ہمارے ہاں نا مذہبی طبقے میں جذباتیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. فوراً جو ہے نا وہ جذباتی رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی علمی مسئلے کو فوراً جذبات کا ٹچ دینے کی کوشش، کیونکہ جذبات کے ذریعے نا بات کو بھڑکانا آسان ہوتا ہے. شعور کی بات کرنا دلیل کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج سے، لاجک، ریزن، اب وہ بات تو ہو نہیں نہ پاتی، بعض اوقات وہ سوج ہی نہیں رہی ہوتی بات. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں جذبات کے ذریعے. کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں، مسئلہ کوئی یہ ایک تھوڑا ہے، یہاں ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، ہزاروں مسائل. ریلیکس رہیں بس. یہ میرا موقف ہے، یہ آپ کا موقف ہے. جو عوام ہے وہ اپنے جن بھی علماء پر بھروسہ رکھتی ہے ان کے مطابق عمل کری تو بس ٹھیک ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. جن کو اناف کا موقف اچھا لگتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کر لیں، جن کو اہل الحدیث کا اچھا لگتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کر لیں. اس میں کیا پریشانی والی بات ہے؟ تو امام شوکانی نے یہ بات کہی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت علی سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی، یعنی ان صحابہ سے یہ مروی ہے کہ یہ 3 طلاق کو ایک کنسیڈر کرتے تھے. پھر تابعین میں سے طاؤس، عطا، جابر ابن زید، اور پھر اس کے بعد ہادی، قاسم، محمد الباقر جو اہل تشیع کے ائمہ میں سے، احمد ابن عیسیٰ، عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ، اور زید بن علی زین العابدین. تو ان کا بھی موقف ہی ہے تابعین، تبع تابعین میں سے، کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہی ہوگی. اور متاخرین میں سے ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ، ان کا بھی موقف یہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ نام دیے ہیں 12. تو ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں جن کا یہ موقف رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر، ان کے بارے میں مروی ہے کہ یہ بھی اس کو ایک ہی کنسیڈر کرتے تھے. تو صحابہ میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے 3 کو ایک ہی کنسیڈر کیا، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی، اور اس کے بعد فقہا میں بھی، لیکن کم. زیادہ تر کی رائے یہی بن گئی کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی. تو مسئلہ اتنا زیادہ مطلب وہ نہیں ہے، مسئلے میں گنجائش ہے. کوئی اس کو 3 کنسیڈر کرنا چاہے تو 3 کر لے، 1 کنسیڈر کرنا چاہے تو. لیکن مسئلہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس بھی لوگ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں نا یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ لے کے، تو وہ ایجوکیشن تو ہے کوئی نہیں، لوگ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. بعد میں پھر وہ پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو وہ شعوری فیصلہ تو ہوتا کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے، غصہ اتارتے ہیں بس. وہ غصہ بھی کوئی 1 آدھ گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. بعد میں جب جذبات میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ غلطی کی ہے. یا تو شعوری فیصلہ ہو نا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، کرو. تو اب اس میں اب یہ معاملہ ہے کہ اب لوگوں کو اگر آپ کہیں نا بھئی اب آپ کس مسلک سے ہیں، تو ہم تو حنفی مسلک سے ہیں، تو بھئی حنفی مسلک میں تو پھر یہی ہے کہ 3 ہی کنسیڈر ہوتی ہیں. مطلب ٹیسٹ اور امتحان کے لیے میں انہیں یہی بات کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ 3 ہی ہیں، سارے مفتیوں سے ہم نے پوچھ لیا. آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں نہ ہوتا. ہمیں وہ والا فتویٰ چاہیے کہ جس میں یہ ہو کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہمیں ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چل گیا ہے، اور کسی چیز میں ریسرچ کی ہو کہ نہ کی ہو، پھر اس میں خوب کی ہوتی ہے نا. یوٹیوب پہ
نیٹ پہ بہت ہر فتویٰ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے, ہر ویڈیو انہوں نے یاد کی ہوتی ہے, اس کی یہ دلیل, اس کی فلاں دلیل. ہمیں تو بس کتاب و سنت کا فیصلہ چاہیے. بس ٹھیک ہے, چلو کتاب و سنت کا تو پھر یہی فیصلہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو لوگ خود صحیح بات ہے یہی چاہتے ہیں, اس لیے حنفی علماء میں سے بعض نے یہ کام شروع کر دیا کہ یار بجائے اس کے کہ اپنے بندے اہل حدیث کرواؤ, ٹھیک ہے, تو رستہ نکالو. اور بعد حنفی علماء نے فتویٰ دینا شروع کر دیے, دیوبند میں سے بھی اور بریلوی حضرات میں سے بھی. پیر کرم شاہ صاحب کا یہی موقف تھا, کیونکہ وہ ازہر سے وہ مطلب منسلک رہے نا, تو ازہر کے علماء کا یہ موقف رہا. یہ جو بھیرا شریف کے تھے نا پیر کرم شاہ صاحب, لیکن بعد میں جو ان کے بعد میں جو لوگ آئے ہیں وہ اتنی جرت نہیں کر سکے. گلبرگ میں بھی آپ کے کوئی ایک بریلوی حضرات کا مدرسہ ہے, ان کا بھی یہی موقف رہا. دیوبند میں سے کچھ دیوبند کے علماء کا موقف یہی رہا. فتویٰ دے رہے ہیں اس طرح کے علماء, یعنی کس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اسپیس, یعنی ہاں اسپیس ہے. اصل میں وہ اس طرح سے لیتے ہیں نا, مطلب کہ ایک فقہ میں رہتی ہوئی کہ آپ دوسری فقہ کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں, یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو اس میں بڑے علماء نے جرت کی ہے. کچھ اور مسائل میں بھی صرف طلاق کی بات نہیں کر رہے. اب فقہ حنفی میں یہ مسئلہ بڑا مطلب گمبھیر تھا نا, کہ ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ بے خبر ہو جائے, مفقود الخبر اس کو کہتے ہیں, تو وہ بیوی کتنا عرصہ انتظار کرے, 90-95 سال, پھر اس کے بعد شادی کرے. اس کے بعد بیچاری نے کیا شادی کرنی, مطلب کم از کم 15 سال کی ہوگی تو اس کی شادی ہوئی ہوگی, تو اب اس کو اب 95 سال آپ نے اور ڈال دیے ہیں کہ انتظار کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے. ٹھیک ہے, تو 110 سال کی عمر میں اب شادی کر لے. اب وہ مذاق ہی بن گیا نا, اور کیا ہے. ہاں اوپر سے فتویٰ آ رہا تھا نا, تو اب انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب ٹھیک نہیں ہے, تو اب آپ ایسا کرو امام مالک کے قول پہ فتویٰ دے دو. تو مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے پھر کچھ چیزوں میں فتویٰ دیا اپنی فقہ حنفی سے نکل کے. مطلب معقول ہی نہیں ہے, ظاہری بات ہے, کوئی کتاب و سنت تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ اب آپ اس کا دفاع شروع کر دیں. اب ہمارے یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں جو دفاع ہم نے اپنے کندھوں پہ جو ہے نا لادنا ہے نا, وہ کتاب و سنت کا ہے, اور یہ آسان کام ہے. سلف کا دفاع, فقہا کا دفاع, اور اسی طرح سے جو ہے وہ محدثین کا دفاع, اور آج کے علماء کا دفاع, یہ خواہ کی بوجھ ہم نے اپنے کندھوں پہ لاد لیے, اور کتاب و سنت کا دفاع پیچھے رہ گیا. صحیح بات یہی, اور اس کی استطاعت بھی نہیں رہ گئی. یعنی کوئی کتاب و سنت پہ اعتراض کر دے تو اب اس کی استطاعت نہیں ہے. کیونکہ سارا کام ہی یہی کیا ہے کہ ہم نے اپنے حلقے کا دفاع کرنا ہے, اپنی مذہبی سیاسی جماعت اور سیاسی تحریک کا دفاع کرنا ہے, ہم نے اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے, ہم نے اپنے مسلک کے علماء کا دفاع کرنا ہے. بت بنا لیے بس. اللہ نے جو چیز ہمارے اوپر لازم کی تھی وہ یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرو بس. ٹھیک ہے, اس کے بعد اجتہادی آراء ہیں, اجتہادی آراء ہیں, ان کو بیان کرو, سمجھ میں آتی ہیں تو اختیار کر لو, نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو سائڈ پہ کر دو, بس اتنی سی بات تھی. ہم نے ان کو بھی نصوص کا درجہ دے دیا, کتاب و سنت کا درجہ دے دیا, بلکہ ان کا دفاع زیادہ شروع کر دیا. حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے نا. اور وہ پیر صاحب کے بارے میں جتنا احساس ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا احساس نہیں ہوگا. مطلب اہل تشیع کو ہی دیکھ لیں, حضرت حسین کے بارے میں کوئی بات کر جائیں تو شاید آپ کا سر پھاڑ دے, اور اللہ کے بارے میں کوئی بات کر جائیں تو شاید چپ کر کے سن لیں. ایک نفسیات بن جاتی. نیکسٹ کیا ہے, طلاق بتہ. طلاق بتہ جو ہے, بت کا معنی ویسے تو بنیادی معنی کاٹنا, یعنی کاٹنے کے معنی میں آتا ہے, یہ قطع کرنے کے معنی میں, یعنی جس کے ذریعے سے آپ نے رشتہ ناتا کیا کیا, ختم کر دیا ایک طرح سے. تو طلاق بتہ جو ہے وہ عربوں میں رواج تھا, طلاق بتہ دیتے تھے. یعنی طلاق بتہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے تمہیں طلاق بتہ دی, یہ لفظ بولتے تھے. ٹھیک ہے, ویسے تو طلاق کا مطلب بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ نے اس کو کیا کیا, اپنے سے جدا کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن شاید اس کو سکون نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں طلاق سے جدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو اس نے مزید یہ لفظ بھی استعمال کر لیا. ہاں صرف ورڈ ہے اور کچھ بھی نہیں. ہاں فیکٹر آف سیفٹی ہے. اور جو ماں کہہ رہے تھے وہ اور چیز, وہ اور چیز, وہ تو زہار ہے نا, وہ زہار ہے, وہ اور چیز ہے.
اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ ایک ہے یا تین ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے طلاق بتہ دی، یعنی یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق بتہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میری بیوی کو طلاق بتہ ہو، تو یہ تین ہوں گی. یہ حضرت علی سے ہے. بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ نیت کا اعتبار ہوگا، ایک کی نیت کی تھی تو ایک، تین کی تو تین. امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ ایک کی نیت کی تو ایک، دو کی تو دو، تین کی تو تین. بہرحال مختلف اقوال ہیں. اب تو خیر یہ نہیں رہ گیا نا، اب تو ویسے ہی شکر ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے طلاق بتہ بھی کوئی چیز ہے. اس کلچر کا جارگن تھا وہ. ہاں اس کلچر کا ایک حصہ تھا. ٹھیک ہے، آج کل شاید غصہ کسی اور طرح سے نکالتے ہوں گے طلاق دیتے ہوئے. حضرت عمر والی جو ڈسکشن ہم نے پڑھی ہے اس میں نیت کی ڈسکشن بھی آتی ہے نا. کیا مطلب اس میں؟ بعض کہتے ہیں کہ نیت دیکھی جائے گی. حضرت عمر کے بارے میں بھی شاید ایسی بات آتی ہے کہ نیت پہلے شاید اس طرح تھا کہ نیت پوچھی جاتی تھی. نہیں، نیت کا کوئی ایسی بات نہیں. جب لفظ تین کہہ دیا گیا تو وہ تین ہو گئی. کچھ لوگوں نے یہ بات پیدا کی ہے کہ ایک کی نیت تھی یا تین کی تھی، کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے، لیکن وہ بات جو ہے وہ irrelevant معلوم ہوتی ہے. اچھا جی، چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ پھر آگے دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.